बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। आज कल यानी जो आने वाला कल है ये आज़ादी इज़हार का आलमी दिन है। 3 मई जो है वो प्रेस फ्रीडम का दिन है और आज आर्मी चीफ़ ने एक पासिंग आउट परेड से खिताब किया है एयरफोर्स की रिसालपुर एकेडमी में, और वहाँ पे उन्होंने बहुत अहम बात की है। और याद रहे कि इससे पहले भी गुज़िश्ता 1-2 हफ़्तों में मुसलसल इस तरह की बात जो है उनकी तरफ से सुनने को मिल रही है। मसलन उन्होंने कुछ दिन पहले बात की थी कि ट्रोलिंग जो है वो उन्होंने उसके ऊपर बात की थी, और फिर कल आज जो उन्होंने बात की है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मसलन उन्होंने कहा कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 19 में वाज़ेह तौर पर आज़ादी इज़हार की हुदूद मुतय्यन की गई हैं। जो लोग आइन में दी गई आज़ादी राय पर आयद की गई वाज़ेह क़ुयूद की बरमला पामाली करते हैं, वो दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। और ये भी उन्होंने कहा कि हम अपनी आइनी हुदूद को बखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी को मुक़द्दम रखने की तवक्को रखते हैं। अब ये एक बहुत अहम स्टेटमेंट है जो कि आज उन्होंने कहा है। मैं सुनवा भी देती हूँ क्योंकि जो उनका लहजा है वो भी आप तक चाहिए। क्यों हुई है ये बात, इसके ऊपर हमने बात करनी है कि वो बार बार इस मामले के ऊपर क्यों बात कर रहे हैं और आइन का और आज़ादी का हवाला क्यों दे रहे हैं। ज़रा सुनिएगा पहले कि आर्मी चीफ ने कहा क्या है। Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, vide Article 19, has unambiguously drawn the limits to the freedom of expression and speech, which must not be misconstrued as freedom of expression of venom against others. Hence, those who blatantly trample the same very constitution on daily basis in one way or the other cannot and should not issue sermons to others for its adherence. We know our constitutional limits very well and expect from others to also know them well. सो एक बहुत लाउड एंड क्लियर पैगाम है और ज़ाहिर है कि फ़ेक न्यूज़ एक बहुत बड़ा मसला है, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रोपेगेंडा एक बहुत बड़ा मसला है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। झूठी ख़बरें, कैंपेन मुनज़्ज़म अंदाज में, ये भी बहुत बड़ा मसला है। लेकिन इसको कैसे कंट्रोल करेंगे ये भी एक मसला बन सकता है। और अभी अगर आप इस पर हम बात ज़रूर करेंगे। अगर आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें आज़म नज़ीर तारड़ साहब की, उन्होंने जो इस पर बात की, उन्होंने कहा जी हुकूमत जल्द एक डिजिटल अथॉरिटी का क़याम जो है वो करना चाहती है। इसके लिए वो पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेशन लेके आ रही है। और ये उन्होंने कहा कि इसके ऊपर हमने कुछ आरा भी मांगी हैं, हरासानी की कुछ कंप्लेंट्स भी हैं, और उसको हम सब चीज़ों को डिजिटल अथॉरिटी के ज़रिए से जो है वो उसके ऊपर बात करेंगे। अब किस किस्म की लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, क्या लेजिस्लेशन आएगी, इसके ऊपर हमने बात करनी है आज के इस प्रोग्राम में। इसके साथ साथ दूसरी तरफ जो सियासी मामलात हैं उस पर अली अमीन गंडापुर साहब जो है उन्होंने एक मरतबा फिर वफाक को एक पैगाम दिया है और बहुत ख़तरनाक पैगाम दिया है, धमकी दी है। वो क्या कह रहे हैं वो भी ज़रा सुनिएगा। जो हमारे सूबे का वो हक है वो भी हमें मिलना चाहिए, और इसको न तो भीख समझा जाए न खैरात समझा जाए कि उसको मांगना पड़े। तो ये मैं पैगाम दे रहा हूँ फेडरल गवर्नमेंट को कि आप इसको हल्का नहीं लेना। बिल्कुल आपको अंदाजा नहीं है कि आपका जो इस पंगा पड़ा हुआ है किससे पड़ा हुआ है। आपसे मैं ये लूँगा, ऊंची आंखों के साथ लूँगा। अगर ये नहीं देंगे तो आप चैन से नहीं बैठेंगे। अगर आप ये समझते हैं कि इस्लामाबाद में आप आराम से बैठे होंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। और इन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने रहनुमा जो हैं, सरबराह जो हैं इमरान खान साहब उनका इंतज़ार करूँ, अगर वो कहेंगे तो हम फिर इस्लामाबाद भी जाएंगे। ये भी बहुत वाज़ेह लफ्ज़ों में उन्होंने ये बात की है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और मौलाना मैदान में आ चुके हैं, आज उनका बड़ा जलसा है जिसकी फ़िलहाल उनको इजाज़त नहीं मिली, लेकिन कराची से वो मिलियन मार्च जो है उसका उन्होंने एक तरह से आगाज़ किया है। इसके ऊपर भी कि वो कितनी इफ़ेक्टिवली आ सकते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आ सकते हैं या नहीं आ सकते। मुज़ाकरात जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इस्टेब्लिशमेंट के बीच में जो है उसके ऊपर बड़े दिनों से बात हो रही है, लेकिन आज हमारे पास इतना हैवी वेट पैनल है कि इन सारे मौज़ूआत पे बात करने के लिए मेरा ख्याल है मौजूद तरीन लोग हैं, बहुत सीनियर लोग हैं हमारे साथ आज पैनल में। जनाब फ़हद हुसैन साहब हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, सीनियर सहाफ़ी एडिटर रहे हैं, तज्ज़ियाकार हैं। मुशर्रफ ज़ैदी साहब एक मुबस्सिर भी हैं, तबसरा निगार भी हैं, लिखते भी हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब मज़हर अब्बास साहब पाकिस्तान की सहाफ़त का बड़ा नाम है, सीनियर सहाफ़ी हमें ज्वाइन करें कराची से। और जनाब जाहिद हुसैन साहब अगेन पाकिस्तान की सहाफ़त का बहुत बड़ा नाम है, सीनियर तरीन हमारे सहाफ़ियों में से हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप सब लोगों के आने का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मज़हर साहब आपसे ही इब्तदा करती हूँ क्योंकि
آپ کی نظر سے گزری ہوگی، آرٹیکل 19 کا حوالہ دیا ہے آرمی چیف نے، اور 24 جنوری کو بھی بات کی تھی اگر آپ کو یاد ہو، کچھ انہوں نے ٹرولنگ کے حوالے سے، آج پھر انہوں نے کچھ حدود اور قیود کی بات کی ہے، آئینی حدود کا بھی کہا ہے کہ ہمیں معلوم ہے ہماری آئینی حدود کیا ہے۔ کس طرح سے آپ ان کے اس پیغام کو ریسیو کر رہے ہیں؟ شکریہ آسما۔ دیکھیے آرٹیکل 19 میں دونوں چیزیں ہیں نا۔ آرٹیکل 19 میں پہلی چیز تو یہ کہ ایوری سٹیزن شوڈ ہیو اے رائٹ آف فریڈم آف دا پریس، دوسرا آرٹیکل 19A بھی ہے، رائٹ ٹو نو۔ تو پہلے ہم یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہمارے یہاں رائٹ ٹو نو کتنا ہے، اور پھر یہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہمارے یہاں فریڈم آف دا پریس کتنا ہے۔ اس کے بعد ہم رسپانسبلٹی میں بالکل جو آرٹیکل 19 میں جو چیزیں ہیں، ریزنیبل ریسٹرکشن کی جو ٹرم ہے، وہ کہ ایک ڈیبیٹیبل ٹرم ہے لیکن بہرحال آرٹیکل 19 کا حصہ ہے۔ اب اصل چیز یہ ہے کہ آپ اس کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو کس طرح استعمال کرتے ہیں جی۔ اس میں بارہا ابھی پھر جو عطا تارڑ صاحب نے کہا کہ ڈیجیٹل اتھارٹی کوئی لے کر آ رہے ہیں، اب یہ جو مسئلہ ہے یہ پیکا سے اٹھا لیں آپ، پیکا لایا گیا، پھر فواد چودھری صاحب جب انفارمیشن منسٹر تھے وہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی نام سے ایک چیز لانے رہے تھے، اب یہ ایک اور ڈیجیٹل اتھارٹی، ایک سمپل سی چیز ہے کہ آپ اپنے ڈیفیمیشن لاس کو بہتر کریں، درست بات، جو آلریڈی موجود ہے اس کو بہتر کریں اس میں، تاکہ لوگوں کو جس طرح اور دنیا بھر میں ہے ان قوانین کے تحت آپ چیزیں کریں۔ بالکل اسی طرح بہت سالوں سے باقاعدہ ایک ڈرافٹ کی شکل میں نے کم سے کم 4 انفارمیشن منسٹر تو ایسے گزرے ہیں کہ جن کو میں نے باقاعدہ پورے ڈرافٹ دیے ہیں کہ جس میں میڈیا کمپلینٹس کمیشن کا ڈرافٹ پورا کمپیکٹ کس طریقے سے ہونا چاہیے، میڈیا کمپلینٹس کمیشن کس طریقے سے اس کو کام کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر آپ ڈیجیٹل اس میں وہ کر رہے ہیں تو ایک مشترکہ ریگولیشنز بنائیں نا، بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا میں اس کے اوپر آہستہ آہستہ آتی ہوں، بالکل آپ نے درست نشاندہی کی ہے بہت ساری چیزوں کی، اور مذہب ہم جانتے بھی ہیں، اتنے عرصے سے آپ اس کے اوپر لکھ بھی رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں، لیکن فہد صاحب آپ آرمی چیف کی جو گفتگو ہے کہ آپ کو ہم وینم کے اظہار کی اجازت جو ہے وہ کیسے ہم دے دیں، مطلب اس کے بھی کچھ قیود ہیں، وہ کس پرسپیکٹیو میں کہہ رہے ہیں، اس کا پس منظر کیا ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کا پیغام کس کے لیے؟ دیکھیے میرے خیال میں وہ پیغام بڑا کلیئر ہے، وہ ہے جو کچھ ڈیجیٹل میڈیا پہ طریقے سے ایک گالم گلوچ کا سلسلہ ہے، خاص طور پہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف ڈائریکٹڈ ہے خاص طور پر، اور وہ جو پچھلے چند سالوں میں ہوا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ اب وہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن دا فیکٹ ہے آسما کہ سوشل میڈیا نے بہت سارے وہ کام جو ہیں ممکن کر دیے ہیں جو پہلے حکومتیں کنٹرول کر لیتی تھیں، یا ان پہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی ریسٹرکشن ڈال کے اس کو بازو مروڑ کے کر لیتی تھیں۔ اب اس کا کیا کریں؟ مختلف کوششیں ہوئیں، جو ابھی مدر صاحب بات کر رہے تھے، ہر گورنمنٹ میں یہ ایشو کھڑا ہوا، کیا کریں ڈیجیٹل میڈیا کا، کیا کریں، اور وہ کسی طریقے سے وہ ہو نہیں پا رہا۔ یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور جو بھی اس وقت کی حکومت وقت ہوتی ہے، ابھی پی ایم ایل این ہے، پہلے پی ٹی آئی تھی، اس وقت بھی اس کے بعد میں پی ڈی ایم تھی، سب کے سب جو تھے وہ اس چیز پہ کنونس تھے کہ ہمیں سوشل میڈیا کے حوالے سے کچھ کرنا ہے۔ اب کیا کریں؟ تو میں تو آرٹیکل 19 کا جو معاملہ ہے وہ اس کانٹیکسٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں جھول ہے، ہمیشہ جب بھی اس میں خود اتنی پابندیاں ہیں، بہت پابندی ہے۔ دیکھیں 19 جو آرٹیکل ہے وہ تو کہتا ہے کہ اسلام کی عظمت، پاکستان، اس کے کسی حصے کی سالمیت، سلامتی یا دفاع، غیر ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات، امن و امان، تہذیب یا اخلاق، اس کے پیش نظر توہین عدالت، جرم کے، یعنی بہت ساری چیز، سب کچھ ہے اس میں، کسی بھی چیز میں آپ کو پکڑ لیا جائے۔ چنانچہ آپ قانون اور آئین، مطلب قانون تو بعد میں آتی تو آئین ہے، آئین کو سامنے رکھ کے آپ لیجسلیشن کر سکتے ہیں، اور آپ کہیں گے جی آرٹیکل 19 کے تحت ہے، وہ کبھی ہوا نہیں۔ اب میرے خیال میں یہ جو آرٹیکل 19 کا ذکر اس طریقے سے ہوا ہے، ہمیں وہ رخ نظر آ رہا ہے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں، حکومت نے بھی اس طرح کی کچھ باتیں کرنا شروع کر دی ہیں، تو کلیئرلی ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے کچھ نہ کچھ اب معاملات آگے بڑھیں گے۔ اچھا اس کے بالکل مشرف صاحب، پھر میں زاہد صاحب
کے پاس جاتی ہوں سب چیزیں اکٹھی کر کے کہ ان کی ایکسپرٹ اوپینین اس پہ، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک تو جتنا کچھ ہے ظاہر ہے کہ فیک نیوز نے تو اس وقت بہت زیادہ انڈسٹری کو، ہماری آزادی اظہار کو سب سے زیادہ نقصان اس وقت جو فیک نیوز سے ہی ہے، پروپیگنڈا جو کہ آیا پچھلے، یہ بھی کیا اس وقت تک کیوں نہیں روکا گیا؟ ایک وقت میں ایسا بھی تھا کہ جس میں خود پروموٹ کیا گیا ان ساری چیزوں کو، ایک پارٹی کو سا گیا، وہ 5th جنریشن وارفیئر جو تھی وہ صرف ایک کریڈیبل جرنلسٹ کے خلاف جو تھی وہ شروع کی گئی تھی، اس کا تدارک کیسے ہوگا؟ یہ تو میرے خیال ہے شاید جو اسٹیبلشمنٹ میں لوگ اس چیز پہ سوچ رہے ہیں وہ زیادہ بہتر بتا پائیں گے، کیونکہ جہاں تک مجھے نظر آتا ہے جس چیز کو بہت ہی دکھ درد اور پیار سے پالا اور پوسا گیا، یہ کوئی آپ جب لوگوں کے ایموشنز کے ساتھ آپ انگیج کرتے ہیں، آپ لوگوں کو یہ یقین دلاتے ہیں، 1-2 ہفتوں کی یا 2-3 یا ایک پوسٹنگ کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ جی 3 سال کوئی کہیں تھا اس نے 3 سال یہ کام کیا۔ اس ملک میں سیاستدانوں کے خلاف، مین سٹریم میڈیا کے خلاف، بین الاقوامی طاقتوں، ان بین الاقوامی طاقتوں کی جن کے ساتھ پاکستان کے انتہائی سنگین اور گہرے روابط تھے، ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے، ان کے خلاف ایک منظم طریقے سے زہر گھولا گیا پاکستان کے بڑوں میں، بوڑھوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، بیرون ملک پاکستانیوں میں، یہاں رہنے والے پاکستانیوں میں، نوجوانوں میں منظم طریقے سے واٹس ایپ گروپس بنائے گئے، منظم طریقے سے ان گروپس میں لوگوں کو ذمہ داریاں سونپی گئیں، منظم طریقے سے لوگوں کو راولپنڈی میں بلا کے ان کے ساتھ لمبی لمبی نشستیں کر کے ان کو ٹرین کیا گیا، ان کو بیانیہ جو ہے ایگزیکٹ ڈائریکٹلی بتایا گیا، یہ بیانیہ ہے، یہ مخالف ہے، یہ دشمن ہے، یہ پاکستان کا غدار ہے، اس کو نکالنا ہے، اس کے خلاف بولنا ہے، آواز اونچی کرنی ہے، ایموشنز استعمال کرنے ہیں، دیکھنے والوں کا خون جو ہے وہ کھولانا ہے۔ یہ کتنے سال ہوا؟ 1 ہفتہ ہوا؟ کتنی دیر تک ہوا فہد؟ آپ بتائیے کتنی دیر تک ہوا؟ 3 سال کی 1 پوسٹنگ تھی؟ نہیں۔ 2 پوسٹنگیں تھیں؟ نہیں۔ 3 تھیں؟ 4 کم از کم پوسٹنگیں 3 سال کی اگر آپ لگائیں تو کم از کم یہ 11-12 سال یہ سلسلہ چلا یا نہیں؟ آپ کے خلاف چلائی گئی جو ہے کیمپین، یس اور نو؟ بالکل چلائی۔ آپ کے خلاف چلائی گئی فہد؟ جی ہاں یا نہ؟ میں بس جواب دے دیں۔ ابھی بھی چل رہی ہے۔ اچھا، تو یہ جو پورا سلسلہ تھا، اس کو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ایک سپیچ یا 2 سپیچوں سے یا 4 یہ بہت کمپلیکیٹڈ ایشو ہے، ٹھیک کر لیں گے؟ اچھا، اور ایک چیز کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کو خدشہ ہے کہ میں ایسی کوئی چیز بولوں گا کہ ہمارا موقع جو ہے، مجھے آپ سے کوئی خدشہ نہیں۔ دیکھیے بڑی واضح بات ہے، مجھے یقین ہے کہ جو حدود جو ہے پار کی گئیں 9 مئی کو، اس کے بعد جو چیزیں ہوئیں اس ملک میں، اور ان میں سے کئی چیزیں آئین کے اور قانون کے خلاف تھیں، اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی، لیکن ان چیزوں کے ہونے کے باوجود 8, 9, 10, 11, 12 فروری کو جو اس ملک میں ہوا، اور جو روزانہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو اس ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جو مکمل طور پہ اس ملک کے ٹیکس پیئر کے پیسوں سے پلے بڑے لوگ تھے، جن کو ٹرین کیا گیا اس کام کے لیے، وہ کر رہے ہیں، یہ ابھی تک نہیں رکا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اسی کو روکنے کے لیے میرا خیال ہے، ہم نے دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ میری ذمہ داری یہ ہے کہ افواج پاکستان سے زیادہ اہم کوئی ادارہ نہیں ہے، اور جو بھی اس کا سربراہ ہے جیسا بھی ہے، اس کی عزت جو ہے وہ اس کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے، لیکن اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ میرا خیال ہے شاید وہ نہیں ہے جو ہم 10 مئی آنورڈز جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی حکومتوں کا کام ہے، لیکن حکومتیں پھر وہی کر رہی ہیں۔ تو زاہد صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ جو فیک نیوز ہے، پروپیگنڈا ہے، جس کا کہ مشرف صاحب نے کہا ایک بینڈ ہے وہ بنایا گیا، وہ کیا گیا، اس کو کنٹرول نہیں کرنا چاہیے؟ کیا فیک نیوز سے خطرہ نہیں ہے اس وقت سب سے بڑا؟ فیک نیوز کو، جرنلزم کو؟ ہاں دیکھیں آسما، اس پہ تو کوئی 2 رائے نہیں ہو سکتی ہیں کہ جب ہم جہاں پہ فریڈم آف پریس اور فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں تو وہ جو ہے ذمہ داری کے ساتھ آتی ہے۔ دنیا بھر میں یہی ہوتا ہے کہ جہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو آزادی، مادر پدر آزادی کہیں نہیں ہوتی ہے، اور آپ کو اس بات کا بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کے بھی حقوق کو پامال نہیں کر سکتے۔ لیکن اصل جو بات جو آتی ہے، یہ تو ایک یونیورسل ایک ہے، لیکن اگر آج کی صورتحال میں دیکھا جائے
تو یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ ہم اپنے قیود میں رہیں گے اور ہمیں پتہ ہے کہ آئین کے حدود کیا ہیں، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر جب آپ بات کرتے ہیں کہ ہم پہ تنقید ہوتی ہے یا جو ہے فوج پہ تنقید ہوتی ہے، میں تھوڑا سا اور زیادہ واضح کر دوں تو آپ کو یہ بھی کرنا پڑے گا کہ جو ہے کیوں ہوتی ہے، کیوں جو ہے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، اس کے آپ ذرا اس کی ذمہ داری بھی تو لینے کی کوشش کریں۔ یہ صرف تقریر سے نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آئین میں ہمارے کیا اختیارات ہیں، لیکن اگر واقعی دیکھا جائے تو کیا پاکستان کے آئین پہ آپ نے عمل درآمد کیا تھا؟ اور جو کچھ بھی جس طرح سے جو ہے الیکشن ہوئے ہیں، اب میرا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ بہت ہی صحیح ہوئے تھے اور ان میں کسی اور کی مداخلت نہیں ہوئی تھی، تو میرے خیال اس سے زیادہ جو ہے مذاق نہیں ہو سکتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یقینی طور پہ یہ آج کا دور جو ہے یہ ایک بہت بڑا ایک اور بھی ایک خطرہ پڑ گیا ہے، وہ جو فیک نیوز کا، بالکل صحیح بات ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایک آپ کو اسی وقت خیال کیوں آتا ہے فیک نیوز کا جبکہ وہ کوئی جس کا آپ پہ ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے؟ کیوں نہیں اس وقت خیال آیا تھا جب وہی ہتھیار جو ہے وہ دوسروں لوگوں کے خلاف استعمال ہوتا رہا؟ یہ بھی اس ملک پہ ہوتا رہا اور باقاعدہ طور پہ جو ہے کیمپین کی صورت میں ہوا ہے۔ اور جہاں پر آج جو ہے ہم بات کرتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کی یا آزادی صحافت کی، تو ایک جو سب سے بڑا مسئلہ جو آپ پچھلے چند سالوں میں ہم نے بھی دیکھا ہے، ہماری بھی جو ہے عمریں چلی گئی اس میں صحافت کرتے ہوئے، وہ دور بھی دیکھا ہے جہاں پہ بہت سختیاں بھی ہوتی رہی تھی، لیکن آج جو ہے جو کچھ چند سالوں میں ہوا ہے اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں کم ملتی ہے کہ باقاعدہ جو ہے ایک گروپ پیدا کیا جاتا ہے کہ جو کہ پہلے یقین طور پہ ایک انفلوئنس ضرور کیا تھا، لیکن اب باقاعدہ طور پہ جو ہے ایک تفریق پیدا جاتی ہے، کون ہمارے صحافی کون سے ہیں، کوئی آزادی صحافت کی جو بات آتی ہے اس کو سب سے زیادہ ختم کرنے میں خود اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ اور آج جو سب سے یہ بات آتی ہے کہ اچھی بات ہے کہ یہ ختم ہونا چاہیے فیک نیوز، کسی کی طرف سے ہوتی ہے، کسی مگر زاہد صاحب بالکل آپ کی بات صحیح ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں، باقاعدہ جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو بڑھاوا دیا جاتا رہا ہے، سیاست دانوں کے خلاف، صحافیوں کے خلاف، جمہوریت کے خلاف، وہ سب باتیں بالکل درست ہیں، لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ایک باقاعدہ ایک پروپیگنڈا اور ایک مہم شروع، مطلب پوری دنیا کے اندر قوانین ہیں، ابھی ایک یہ نیریٹو بھی آ رہا ہے کہ پوری دنیا ان کو روکتی ہے اس طرح کے قوانین کو، تو ہمارے ہاں بھی ایسے قوانین بننے چاہیے، تو اس پروپیگنڈے کو کیسے روکیں گے؟ کیا آزادی کی کچھ حدود نہیں ہونی چاہیے؟ کیا آپ کی ناک جہاں شروع ہوتی ہے وہاں میری آزادی ختم نہیں ہونی چاہیے؟ یہ بنیادی سوال ہم اپنی کمیونٹی میں کیوں نہیں اٹھا سکے یہ بات آج تک؟ صحیح بات ہے، دیکھیں آسما، میں اپنی پوری صحافی زندگی میں باہر کے حالات میں کام کرتا رہا ہوں، اس میں ایک سب سے بڑی چیز جو مجھے نظر آئی تھی وہ یہ تھی کہ لائبل لاز بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، جہاں پہ آپ کو اگر آزادی ہو تو کوئی آپ ایسی چیز نہیں چھاپ سکتے ہیں جو کہ کسی پہ بغیر کسی اس کے الزام بھی ہو، یہاں تک کہ آپ بیانات بھی نہیں شائع کر سکتے ہیں جس میں کسی کی ایک لحاظ سے جو ہے کے خلاف جاتی ہو، تو وہ بات سب صحیح ہے، لیکن اب جو بات آتی ہے پاکستان کیا یہ تمام چیزیں کی گئی تھی؟ میں سمجھتا ہوں نہیں ہوئی ہیں، اور یہ بہت ہی خطرناک ٹرینڈ بن کے آتی ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو ختم ضرور ہونا چاہیے، لیکن لائبل لاز تو آپ جو ہے جو حکومت کے ذریعے نہیں بن سکتے ہیں، یہ قوانین جو ہے خود صحافی تنظیموں کو بنانا چاہیے۔ اس وقت جو سب سے خطرناک ٹرینڈ نظر آتا ہے، مجھے یعنی ہر روز ہمیں اس کا واسطہ پڑتا ہے۔ میں کل دیکھ رہا تھا کہ ایک میرا جو بھی خیالات تھے کالم میں نے کیا، اس کے اوپر میں نے دیکھا کہ کچھ صحافی حضرات جو ہے جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں، اس غلیظ انداز میں اس کا ذکر کیا تھا، تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا وہ میں نے جو کچھ کیا تھا تو اس میں جس طرح کی جو ہے الزامات لگائے جاتے ہیں اس کا کیا کیا جائے گا؟ تو کیا یہ جو لوگ زاہد صاحب یہ تو روز ہوتا ہے، یہ تو آپ کی بات درست ہے، یہ تو مظہر صاحب میں جی ہم سب فیس کرتے ہیں، سرپرستی کس کی ہے ان کے پاس، یہ سب کو پتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ فیک نیوز تو سب زیادہ آپ پھیلا رہے ہیں خود۔ جی ہاں، اچھا مگر اب جو قوانین کی بات ہو رہی ہے، میں کوئکلی ایک راؤنڈ اس پہ بھی لیتی ہوں۔ مظہر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈیجیٹل اتھارٹی جو کہ پچھلے دور میں عمران خان صاحب کے دور میں اس کو آپ نے بھی بتایا ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا پتہ نہیں کیا تھی، میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اس کے جو لاز تھے وہ تو بڑے خطرناک تھے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ گورنمنٹ کس طرح کے لاز لیتی ہے اور کس طرح سے اس کو کنٹرول کرتی ہے۔ یہ بات آپ مانتے ہیں کہ مادر پدر آزادی تو نہیں دی جا سکتی جس کا نقصان اس وقت ہماری سوسائٹی کو ہو رہا ہے؟
देखिए बिल्कुल मादर पिदर आज़ादी नहीं दी जा सकती, लेकिन क्या ये मादर पिदर जो है ज़्यादती नहीं है कि आप किसी जर्नलिस्ट को उठा के ले जाएं, उसका हशर नशर कर दें, वो बोलने के काबिल नहीं रहे और आज तक किसी को पता ना चले कि उसको कौन उठा के ले गया था, किसने उसको टॉर्चर किया, एक जर्नलिस्ट को कत्ल कर दिया जाए, उस पर रिपोर्ट आ जाए, उसके बावजूद भी ना पता चल सके कि जी इनके कातिल कौन है। तो जहां आप किसी को उठा के टॉर्चर कर देते हैं, किसी को उठा के फेंक देते हैं, किसी को उठा के ले जाते हैं, ये हुदूद कौन, इस हुदूद का कौन तयन करेगा? कि जो जर्नलिस्ट लापता हो जाता है, जो जर्नलिस्ट मार दिया जाता है, वो उसको आप गिरफ्तार करें अगर आप समझते हैं कि उसने कवानीन तोड़े हैं, अगर आप समझते हैं कि उसने आर्टिकल 19 की वायलेशन की है, आप उस पर मुकदमा कायम करें, गिरफ्तार करें, मुकदमा चलाएं। लेकिन उसको फिजिकली बदतरीन टॉर्चर करना, ये कौन डिफाइन करेगा इस चीज को? उसको मार देना, मतलब आप अरशद शरीफ का केस ले लें, आप इससे पहले सलीम शहजाद का ले लें, इससे पहले हयातुल्लाह का ले लें, इनको किसी ने तो मारा है, इनको कौन गिरफ्तार करेगा? हम सिर्फ यहाँ आके कि जर्नलिस्ट रिस्पॉन्सिबल हो जाए, उस पर सख्ती कर दी जाए, उस पर पाबंदी लगा दी जाए, किसी भी तरीके से आप तय कर लेते हैं कि कैसी रेगुलेशंस लेकर आएंगे। आप याद रखें, पाबंदी हमेशा जन्म देती है फेक न्यूज को, पाबंदी हमेशा जन्म देती है, और एक्सेस टू इंफॉर्मेशन का ना होना भी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मगर सर हमें किसी न किसी जगह पे ज़रूर, आपकी बात दुरुस्त है, मैं इसी बहस को जो आप बिल्कुल मुत्तफिक हूँ मैं आपके साथ, लेकिन फ़ाहद साहब पूरी दुनिया के अंदर आपने देखा आज़ादी इजहार इस वक्त सबसे बड़ा मसला बन गया है। आप हॉलोकॉस्ट पे बात नहीं कर सकते, कास पे आप बात नहीं कर सकते फ़लस्तीन के इशू के ऊपर। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह से बिहेव कर रही हैं, अब आलमी इदारे जिनके बड़े बड़े नाम हैं वो किस तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगा रही हैं, आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन सहाफ़ियों को हथकड़ी बांध के थोड़ी पेश किया जाता है। नहीं, वो भी बात दुरुस्त है आपकी, मगर मैं ये कह रही हूँ कि ये वो गलत एग्जाम्पल्स हैं, वो हम उनको बिल्कुल नहीं, हम उन कवानीन को बिल्कुल भी नहीं जो है वो छेड़े, हम उसकी मजम्मत करें। मौजूद है, आपको किसी एक्स्ट्रा लॉ की जरूरत नहीं है, कवानीन मौजूद है, बैठ के पढ़ तो लें, बिल्कुल मौजूद है जिनके तहत आप कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसे ही फ़ाहद साहब, तो क्या हम ये समझ लें कि अब हमें कोई आज़ादी नहीं मिलेगी या इसी तरह से कंट्रोल्ड आज़ादी इजहार जो है वो मिलेगा? देखिए आसमा, मेरे ख्याल में आपने खुद एग्जांपल्स दे दी कि पूरी दुनिया हो रहा है, उसमें आप वो भी ऐड कर दें जो टिकटॉक के साथ अमेरिका कर रहा है जी। तो वो ये तो एक वेव चल पड़ी है। अब देखिए इशू क्या है, सोशल मीडिया की जो राइज हुई है उसके बाद अब हर जगह ये हो रहा है कि जी इसका क्या करना है। अमेरिका में कंग्रेशनल हियरिंग्स हो रही हैं जहाँ पे फेसबुक के जो मार्क ज़करबर्ग हैं उनको और दीगर लोगों को बुलाया जाता है और उनसे यही बात हो रही है कि ये किस तरीके से अभी बरतानिया में नए लॉज बन रहे हैं। तो देखिए मेरे ख्याल में मजहर साहब जो बात कर रहे हैं बिल्कुल 100%, उससे तो कोई दो आप कर ही नहीं सकते। वो जो कुछ हुआ, जो उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए, वो मुकम्मल तौर पर गलत है और यानी काबिल मुज़म्मत है। देखिए अब लेकिन आप पाकिस्तान में किसी भी शख्स से पूछें कि क्या सोशल मीडिया में जो कुछ इस वक्त हो रहा है वो होता रहे, तो हर शख्स कहेगा नहीं है, क्योंकि देखें ना इज्जतें उछाली जा रही हैं, फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है और लोगों को और जिंदगियों को खतरों में डाला जा रहा है, ब्लास्फेमी के इल्जामात लगाए जा रहे हैं आपके बड़े बड़े इदारों के लोगों के ऊपर। इसके ऊपर भी हमें ज़रूर बात करनी चाहिए। मुशर्रफ, मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, तो ब्रेक के बाद जो कवानीन की बात हो रही थी उसके ऊपर भी बात करेंगे जी। देखिए मेरे ख्याल में ये तो सब अग्री कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ करना है, इशू ये क्या करना है वहां पे ये एक इसके ऊपर कि क्या हमारी अपनी सहाफती यानी सेल्फ रेगुलेशन पे हमें जोर देना चाहिए। महद साहब और जायद साहब, मैं ब्रेक के बाद इस पे भी बात करूंगी और कुछ सियासी इशू के ऊपर भी मुशर्रफ साहब आपसे भी सेल्फ रेगुलेशन होनी चाहिए। सहाफ़ियों को अपने अंदर भी कुछ चीज़ों को देखना चाहिए, हमारी तंजीमों को बात करनी चाहिए, मगर अगर ड्रैकोनियन लॉज जो हैं वो अगर हम पे नाफिज किए जाएंगे या आज़ादी सहाफ़त के लिए वो खड़े किए जाएंगे, बनाए जाएंगे, तो मेरा ख्याल है वो भी काबिल कबूल नहीं होंगे। इसके लिए कंसेंसस बनाना पड़ेगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुशर्रफ साहब, सेल्फ रेगुलेशन
ہو سکتی ہے؟ صحافتی تنظیمیں خود اپنے قواعد بنا سکتی ہیں؟ سیلف ریگولیشن نہیں ہو سکتی. صحافتی تنظیمیں اپنے قوانین یا عقائد نہیں بنا سکتے. اس کی وجہ یہ کہ جس چیز کو ہم جرنلسٹ کہتے ہیں وہ بذات خود اب ڈیبیٹ میں چلا گیا ہے. کیا ٹک ٹاک پہ کوئی شخصیت جو ہے جن کو آپ سے زیادہ مانا جاتا ہو اس کو آپ جرنلسٹ مانتی ہیں؟ اس کے کچھ نہ کچھ تو قواعد و ضوابط آپ کے لیے ہوں گے نا, اور آپ کے لیے اس لیے ہیں کیونکہ آپ نے پچھلے 25-30 سال سے پہلے آپ نے جو ہے سب ایڈیٹنگ کی, پھر آپ نے رپورٹنگ کی, پھر آپ نے ٹی وی پہ رپورٹنگ کی, پھر واپس اخبار میں گئے, پھر واپس ٹی وی میں آئے, پھر ٹی وی پہ پروڈکشن سیکھی, ساؤنڈ سیکھی, ٹی وی پہ جو ہے 3, 4, 5 جو ہے یہ ساری آپ کی ٹریننگ ہے. تو آپ کو تو تکلیف ہوگی کہ بھائی یہ 22 سال کا بچہ, یہ بچی جو ہے یہ ٹک ٹاک پہ ٹھیک ہے مجھ سے زیادہ فالوور ہیں لیکن یہ کیسے جرنلسٹ بن گیا یا بن گئی. لیکن اس کے جو فالوور ہیں یہ وہ خود اس کے ذہن میں وہ ہے جرنلسٹ, بلکہ وہ آپ سے بہتر جرنلسٹ ہے. اس کے جو ویورز ہیں وہ آپ سے اور مجھ سے اور فہد سے تنگ ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جو مین سٹریم میڈیا پہ لوگ بیٹھے ہیں یہ ہم سے جھوٹ بولتے رہے 30 سال سے, یہ سب جھوٹے ہیں. اور اصل سچ کے لیے آپ کو فیس بک پہ انکل تنویر, چاچی نعیمہ اور ٹک ٹاکر مبشر کے اس پہ جو ہے, مبشر سے میرا نام ملتا ہے, کوئی اور نام رکھ لیں آپ, پروین کے جو ہے آپ نے اس پہ جانا ہے, وہاں آپ کو سچ ملے گا. اچھا یہ مگر وہ ایک ریالٹی تو ہے نا, آپ اس کو کیسے کنٹرول کر نہیں, لیکن پھر آپ اس کو سیلف ریگولیشن تو ہماری, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر پھر آپ قوانین بنائیں. نہیں ایک سیکنڈ, آپ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. نہیں, قوانین پہ بھی آ جاتے ہیں. دیکھیں میں جب سنگاپوریوں کو دیکھتا ہوں نا, کتنے 1.5-2 ملین لوگوں کا ملک ہے, اگر بہت زیادہ اگر کر لیں 4 ملین ہو جائیں گے, اتنا سا ملک ہے, دنیا کے ٹاپ ملکوں میں ہے. وہ جب قانون بناتے ہیں نا تو پوری دنیا میں ہلچل مچ جاتی ہے کہ اگر انہوں نے قانون بنا دیا تو اب یہ قانون ٹوٹے گا نہیں. متحدہ عرب امارات جہاں پہ 1 ملین تو 10 لاکھ تو صرف پاکستانی رہتا ہے. وہاں کون سی جمہوریت, یا تو پھر آئین جو ہے وہ جمہوریت کو چھوڑ دیں, کیونکہ یہ جو اس وقت یہاں پہ ہے اس کے بارے میں بھی اس کو جمہوریت کہنا جو ہے وہ بھی ایک مطلب ایک ڈیبیٹیبل جو ہے فیل ہے. اور یہاں پہ 70-80 سال سے مطلب جمہوریت کبھی ہے کبھی نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ جن ممالک میں قوانین بنانے سے قانون جو ہے وہ ایکچولی لاگو ہوتا ہے, وہاں تو ہم قانون کی بات کر لیں, لیکن کیا پاکستان میں کوئی اور قانون ہے جو بڑی سٹرکٹلی جو ہے فالو ہو رہا ہے کہ اس ملک کی جو اشرافیہ ہے وہ ہر 2-3 سال بعد نئے ڈیجیٹل سوشل میڈیا رولز نئے آ جاتے ہیں. اچھا وہ ایک ہی جگہ سے نہیں, سارے یہ جو پش ہے یہ ایک ہی جگہ سے ہے. اور اللہ کے بندوں, میرے آقاؤں, آپ پلیز ذرا پچھلے والے دیکھ لو اور اس پہ دیکھ لو کیا ڈیبیٹ ہو رہی تھی. اس پہ دیکھ لو بین الاقوامی جو کمپنیاں ہیں انہوں نے کتنی لفٹ کرائی کتنی نہیں کرائی. کتنا دم ہے اس وقت پاکستان کی ریاست میں اپنی بات بین الاقوامی کمپنیوں سے منوانا اور اپنے 18, 19, 20, 21 سال کے بچے اور بچیوں سے منوانا. لیکن پھر حل کیا ہے؟ لیکن میں تو حل جاننا چاہتی ہوں, ایک راؤنڈ یہ لے لوں پھر میں پالیٹکس پہ آؤں گی. حل کیا ہے فہد صاحب؟ دیکھیں آسما, سیلف ریگولیشن حل نہیں ہے, کیونکہ سیلف ریگولیشن جو کرتے ہیں نا, جو میں اور آپ ہیں, ہم اب پرابلم نہیں ہے, اب پرابلم کہیں اور ہے. وہ جو پرابلم ہے اس کے لیے نہ تو میڈیا انڈسٹری کو رول ادا کر سکتی ہے کیونکہ اب تو وہ فری فار آل ہے, نہ ہی اس میں جو ہے وہ مکمل طور پر اس کو بند کرنا سلوشن ہے جو ہم نے دیکھا. تو اگر ایک ہمارے پاس سامنے اتنا بڑا پرابلم ہے اور اس کو ہم نے اس کو سلوشن نکالنا ہے, تو میرے خیال میں جو پہلا سٹیپ ہونا چاہیے اصولاً, ہوگا نہیں وہ بات کی بات ہے, کہ اس پہ باقاعدہ طور پر ایک بحث شروع ہو. یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ گئی ایک بل پاس کرایا اور لا بنا دیا, ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے لیے آسما ہم سٹیک ہولڈر ہیں, یعنی میڈیا سٹیک ہولڈر ہے, لیکن میڈیا بھی پھر اپنا جو ذمہ داری ہے پوری کرے نا. یہ کہنا کہ نہیں جی ہمیں کچھ نہیں کرنا, نہیں, آپ نے یہ نئی ریالٹی ہے, اس نئی ریالٹی کے لیے ایک نئے ڈائیلاگ کی ضرورت ہے, اور یہ کہنا ہے کہ پہلے آپ نے اکنالج کرنا ہے کہ پرابلم ہے یہ, اس کے بعد پھر آگے سے قانون سازی ہو یا ریگولیشن ہو. لیکن ڈینائل ایک اور لیول پہ بھی ہے فہد, مجھے لگتا ہے ایک بڑی انفیئر چیز ہو جاتی ہے. ہم نے بات کی, میں نے پہلے حوالہ دیا, فہد نے بھی دیا, کہ یہ جو نان میڈیا ہے, جو نان ٹریڈیشنل میڈیا اس کو کہنا چاہیے, یہ ہے, اس کو صرف جو کرنے والے ہیں وہ تھوڑی ہیں. اصل میں جو پرابلم ہے وہ یہ تھوڑی ہے کہ ایک بندہ کیمرے کے سامنے جو ہے بکواس کر رہا ہے. ایشو یہ ہے کہ ایک بندہ یا بندی کیمرے کے سامنے کچھ باتیں کر رہا ہے جو
کچھ لوگوں کو بکواس لگ رہی ہے، لیکن بہت سارے پاکستانی ہیں، لاکھوں کروڑوں پاکستانی ہیں جو اس کو فالو کر رہے ہیں. تو جو بڑی ڈیبیٹ ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہے کہ یہ اتنے سارے لوگ اس کی باتوں میں کیسے آئے، ہم نے کون سی غلطیاں کی ہیں، میں نے اور آپ نے، اداروں نے، ریاست نے، معاشرے نے، اشرافیہ نے، وہ کون سی غلطیاں کی ہیں کہ ہم نے اتنے سارے اپنے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں کو، بھی تو کہیں لگائی گئی تھی نا، یہ کیسے مگر مظہر صاحب بالکل مذہب یہ بات، یہ پھر جیسے ہر بات آپ کہہ سکتے ہیں، ہر بات کے کہنے کے لیے آپ کی ایک تربیت ہوتی ہے. میری اور آپ کی اداروں کے اندر، سینئر صحافیوں میں، نیوز روم کے اندر ایک تربیت ہوئی ہے کہ آپ نے یہ لفظ کہنا ہے، کیسے کہنا ہے، کچھ لغت ہے، یہ نہیں ہے سوشل میڈیا کے اندر. لوگ جو ہے وہ پتہ نہیں کون سی بات کہہ رہے ہیں، ہر بات کہی جا سکتی ہے مگر انداز درست ہونا چاہیے، لب و لہجہ جو ہے وہ میٹر کرتا ہے. اس کے لیے کیا کیا جائے، یہی شاید سب سے بڑا مسئلہ اس وقت لگ رہی ہے. نہیں دیکھیں آسما، آپ نے معاشرے کی جس طرح تشکیل کی ہے اس کا ریفلیکشن نظر آ رہا ہے نا سوشل میڈیا پہ. میں ہر ٹک ٹاکر کو جرنلسٹ نہیں کہہ سکتا کیونکہ جرنلسٹ کی ایک پراپر ڈیفینیشن ڈیفائنڈ ہے، لیکن اس کو میں اظہار رائے کی آزادی تو دوں گا نا. اب وہ اظہار رائے کی آزادی کس طرح کرتا ہے، وہ کون سی زبان استعمال کرتا ہے، تو جو ملکی قوانین آلریڈی موجود ہیں انہی قوانین کے تحت آپ اس کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتے ہیں. لیکن کوئی آپ اسپیشل لاز لے کر آئے، ظاہر ہے جو سوشل میڈیا پہ ہیں وہ ہر قسم کے لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ، لیکن اس کو آپ یہ کہنا، وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہتا رہے، کوئی بھی اپنے آپ کو جرنلسٹ، لیکن مجھے پتا ہے کہ جرنلسٹ کی پراپر ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے. وہ تو ایک کیٹیگری ہے. دوسری کیٹیگری ہے فریڈم آف ایکسپریشن. ایکسپریشن کسی بھی فارم میں آتا ہے. ایکسپریشن کسی ایک کنفائنڈ فارم میں نہیں آتا. ایکسپریشن کی کوئی حدود نہیں ہوا کرتی. ایک ایکسپریشن ہوتا ہے لیکن ملکی قوانین اس پہ لاگو ہوتے ہیں. ان کی ملکی قوانین کو آپ لاگو کریں. کوئی اسپیشل لاز آپ لے کر آئیں گے لوگوں کو اٹھا کے. اب ایک طرف تو ہم ریگولیشنز کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف خود جب اس کے خلاف ہم ایکشن لیتے ہیں تو تمام رولز اینڈ ریگولیشنز کو بھول جاتے ہیں. جب مجھ پہ آپ کوئی قانون لاگو کر رہے ہیں تو پھر آپ پہ بھی کوئی قانون لاگو ہوتا ہے. اور وہ قانون لاگو یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی غیر قانونی کام نہیں کر سکتے، آپ کوئی لا قانونیت نہیں مچا سکتے، غیر آئینی کام نہیں کر سکتے. بالکل صحیح بات ہے. زاہد صاحب آپ کے کو حل کیا نظر آتا ہے اس کا؟ بہرحال یہ مسئلہ تو ہے. دیکھیں ایک بات صحیح ہے کہ قانون تو ہونے چاہیے، یہ کیونکہ کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی ہے کہ جو بھی منہ میں آئے، جو بھی غلط سلط باتیں کرے اور اس کو پھیلائے. لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس کا اطلاق کیسے ہوتا ہے. اگر آپ قانون بنا دیتے ہیں، جیسے یہاں پہ بھی کچھ قانون بنے ہیں، اس کا اپلیکیشن ذرا دیکھ لیں، بہت ہی سلیکٹیو اپلیکیشن ہوتا ہے. اور وہ جو ہے سب سے خطرناک بات یہ ہوتی ہے. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ کہ آج کل کی ایک ریالٹی بھی نئی بن کے آئی ہے. اس سے کوپ کرنا جو ہے صحیح بات ہے کہ آج سے پہلے جو ہے لوگوں کے پاس یہ جو ایکسیس ہوتی ہے، انفارمیشن کی ایک سورس ہوتی ہے، وہ پہلے نہیں تھی. لیکن اس کی ایک اور وجہ بھی آتی ہے کہ آپ عام لوگوں میں بھی دیکھ لیں جا کے، سب کے پاس جو ہے ایک اسمارٹ فون ہوتا ہے اور وہ جو ہے اس پہ عام طور پہ جو میڈیا، مین اسٹریم میڈیا کے اوپر جو اعتماد ختم ہوتا ہے تو وہ سارا کا سارا اس کا جو ہے پھر وہ سوشل میڈیا ہی پہ جا کے، چاہے کتنی بھی بکواس ہو، کتنی بھی جو غلط خبریں ہوں، اس کے اوپر جاتا ہے. یہ جو ہے یہ یقین طور پہ نقصان دہ ہے. لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل مسائل جو ہے وہ دوسرے ہیں. دیکھیں قانون کس طرح سے بنتے ہیں پاکستان میں، جتنے بھی اس طرح کے روک تھام کے بنے ہیں، وہ حکومت جو بھی ہوتی ہے وہ بناتی ہے تاکہ اپنا تحفظ کر سکے. اور وہی یہاں سے ہی اس کی مثال شروع ہوتی ہے کہ آپ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو کہ صحافی ٹھیک ہے وہ خود طور پہ اگر نہیں بنا سکتے ہیں، لیکن اگر فرض کی قوانین کو بنانے کی بات ہوتی ہے تو اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو شریک کرنا چاہیے، ان سے بات چیت کرنی چاہیے. یہاں پہ تو آج تک یہ نہیں ہوتا ہے. دوسرا ایک اور میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے ایک صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بند کر دیں کسی چیز کو، ٹویٹر کو بند کر دیں اور اب تو ایکس کے نام سے تو کر دیں تو آپ کا مسائل حل ہو جائیں گے. وہ بند اس وقت کرتے ہیں جبکہ آپ کے خلاف جو شروع ہو جاتا ہے. دوسری بات اور آتی ہے کہ یہاں پہ اس پچھلے چند سالوں میں جو ہوا ہے اس ملک میں، تو اس کی وجہ سے وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جہاں پہ لوگوں کا اعتماد جو ہے
وہ مین اسٹریم سے کھٹتے ہوئے جو ہے، اور یہ باضابطہ طور پہ مین اسٹریم میڈیا پہ اعتماد کو کم کیا گیا ہے، کریڈیبل جرنلسٹ کو، کریڈیبل لوگوں کو ڈسکریڈٹ کیا گیا ہے، یہ بھی ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے اب اتنی دھول اڑ گئی ہے کہ ہر چہرہ ہٹا ہوا ہے، تو کس طرح سے صاف ہوگا؟ یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے، اس کو ہم جاری رکھیں گے، مگر بریک لینی ہے، اور بریک کے بعد کچھ سیاسی جو منظرنامہ ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات ہونے ہیں یا نہیں ہونے ہیں، پی ایم ایل این کا کیا مستقبل ہے سیاست کا اور حکومت کا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہوگا کیا؟ سیاست کا جو منظرنامہ ہے وہ کیا بن رہا ہے؟ دھمکیاں ہو رہی ہیں۔ بخیر زاہد صاحب سے پہلے شروع کریں، کل انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا جو بلکہ انہوں نے ایک پروگرام میں شرکت کی اور اس کے بعد سے وائرل ہوا ہے۔ زاہد صاحب آپ کی بائٹ جو ہے وہ چل رہی ہے ہر طرف سوشل میڈیا پہ کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ نائب وزیر اعظم بھی بن گئے، صدارت بھی مل جائے گی میاں صاحب کو۔ کیا پی ایم ایل این بچ پائے گی، پھر بھی حکومت کر پائے گی، یا مولانا آ گئے اب میدان میں؟ یہ اسٹیٹمنٹ نہیں تھا آسما، سوری آپ کا تبصرہ تھا۔ جی سر میں کریکٹ کر دیا۔ کالم تھا جس میں اب ہمارا کام یہی ہوتا ہے کہ جو بھی حقائق ہیں ان کو سامنے رکھے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ سارے لوگ اس سے اتفاق کریں۔ وہ میری ایک رائے تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک بنیاد بھی تھی جس کی وجہ سے یہ تھا۔ اب اسحاق ڈار صاحب کی جہاں تک اس بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے اگر دیکھا جائے تو ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ خود، یہ جو اپوائنٹمنٹ ہے اس نے خود بہت سارے کنفیوژن کو جنم دیا ہے۔ ایک تو بات یہ کہ کیا اس کی ضرورت پڑی تھی کہ جو اس وقت وزیر اعظم ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا جائے، ایک تو سب سے بنیادی چیزیں آتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ماضی میں بھی اس قسم کی چیزیں ڈپٹی پرائم منسٹر ہوئے ہیں، 2-3 واقعات ایسے ہوئے ہیں، لیکن سب کی جو ہے پوزیشن ایک سیریمونیل پوزیشن رہی ہے۔ ایک نصرت بھٹو صاحبہ بنی تھی وزیر ڈپٹی پرائم منسٹر، جبکہ بینظیر صاحب کی پہلی حکومت تھی، پھر پرویز الہی صاحب کو جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے بنایا تھا۔ لیکن ان دونوں کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی نوعیت بہت ہی مختلف تھی۔ یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو بنے ہیں تو ان کا شیڈو جو ہے یا ان کا اثر جو ہے وہ تمام چیزوں پہ پڑتا ہے، کیونکہ ایک طرف تو یہ بھی ایک تاثر ہے، اور تاثر غلط نہیں ہے کہ جو ہے وہ ان کی نامنیشن جو ہے وہ وزیر اعظم کی طرف سے نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ ایک نواز شریف صاحب کی طرف سے ہوئی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب وزیر خزانہ بنائے گئے تھے مرزا اسماعیل کے ساتھ ہٹا کے، تو وہ بھی ہمیں بھی پتہ ہے کہ کس کا جو ہے وہ ایک لحاظ سے فیصلہ تھا۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر اور یہ چیزیں کافی ایک ملک کے لیے اور اس حکومت کے لیے کافی نقصان دہ ہے، جب یہ تاثر ملنا شروع ہو جائے کہ ایک اقتدار جو ہے اس طرح کی ایک لحاظ سے ڈائیکاٹ پاور ہے، تو اس کا آپ پہ پوری ایک ایڈمنسٹریشن پہ اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور ہو بھی رہا ہے۔ اس وقت یہ بات آتی ہے کہ سب کو پتا تھا کہ جب وزیر خزانہ ان کو شاید نہ بنایا جائے گا، اور نہ بنایا گیا ہے، اس کی وجوہات تھی ساری، اور مجھے پھر وزیر خارجہ بنایا، لیکن سب کو اندازہ تھا کہ وہ اسحاق ڈار صاحب وہ اس طرح کے نہیں رہیں گے کہ جو ہے وہ اپنا جو بھی ان کا اثر نفوذ ہے اس سے الگ ہے، اور جب بن گئے ہیں تو اس کا آپ خود دیکھیں گے کہ وہ تمام ان کی چیزیں چھائے بھی ہیں، وزیر خارجہ بھی ہیں، پھر کئی کمیٹیز کے ممبر بھی ہیں، اور پھر جو ہے ایک لحاظ سے جو بہت ساری ایسی کمیٹی جن کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں وزیر خارجہ کے۔ بالکل، اچھا اس میں کافی دلچسپ تبصرہ بالکل آپ کا ہے سر، اور اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر مصعب یہ جو سچویشن ہے یہ کیا رسہ کشی کسی آپ کو لگ رہی ہے؟ ایک بات، اور دوسرا جو آپ نے علی امین گنڈاپور صاحب کی آج سٹیٹمنٹ سنی ہے، اور جو مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کے پی ٹی آئی کے ساتھ عمران خان صاحب کے حوالے سے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ محاذرائی بہت بڑھ سکتی ہے؟ پھر کیا ہوگا؟ پی ایم ایل این کہاں کھڑی ہوگی؟ لیکن جو اپوزیشن کر رہی ہے یا پی ٹی آئی کر رہی ہے، مولانا کر رہے ہیں یا دوسری اپوزیشن جماعتیں کر رہے ہیں، اس کو تو ایک طرف رکھتے ہیں ہم۔ مسئلہ یہ کہ گورنمنٹ کے لیے مسلم لیگ نون کیوں پرابلم کریٹ کر رہی ہے، نواز شریف صاحب کیوں پرابلم کریٹ کر رہے ہیں؟ مطلب اسحاق ڈار صاحب کسی ایک جگہ رک کیوں نہیں جاتے؟ ان کو ایک پوزیشن دے دینا بس کافی ہے نا۔
मतलब ये क्यों एक तासुर दिया जा रहा है कि शहबाज शरीफ जो है उसके ऊपर कहीं ना कहीं कोई ला के बैठा दिया जाए। आपने फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाया तो फॉरेन मिनिस्टर बना दिया, फॉरेन मिनिस्टर बनाया तो आपने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में रख दिया, फिर सेनेट में पार्लियामेंट्री लीडर। मतलब कहीं कहाँ रुकेंगे आप? ये कोई लॉजिक, कोई मंतक, कोई रैशनल है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने का? एक आदमी फॉरेन मिनिस्टर है, एक आदमी को आपने एक पाकिस्तान की मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री दी हुई है, उसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने की कोई बताएं ना, कोई लॉजिक तो बताएं। शहबाज नहीं तो क्या नवाज शरीफ साहब की टीम वापस आ रही है? क्या ये एक तासुर दिया जा रहा है कि आसमा मुझे नवाज शरीफ साहब फ्रस्ट्रेटेड लगते हैं। मुझे मतलब उनकी ख्वाहिश थी, उनके लिए पूरा ग्राउंड बनाया गया था, लेकिन शायद वो जब ग्राउंड पे उतरे तो उन्हें पता नहीं था, समझ नहीं पाए कि ग्राउंड से जो है वो ग्राउंड उनका नहीं रहा। यानी उन्होंने इस वक्त जो कुछ वो किया, उन्होंने वो आए इसी पर्पस के लिए थे। अगर आज लोग कहते हैं कि नहीं इस पर्पस के लिए नहीं आए थे, गलत कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के इश्तिहारात उठा लें, मुस्लिम लीग नून की पूरी अगस्त में असेंबली डिसॉल्व होने के बाद अक्टूबर में नवंबर में इलेक्शन इसीलिए नहीं कराए गए जी हाँ, कि जी नवाज शरीफ आएंगे। नवाज शरीफ के साथ के लिए पूरा स्टेज बनाया गया, पूरा स्टेज तैयार किया गया, लेकिन वो जब आए उन्हें अंदाजा नहीं था कि 3.5 साल में पंजाब का क्या से क्या हो गया है। ठीक बात है। अच्छा, जो सिचुएशन है, हाँ, तो आपको लगता है कि वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से जो है वो ये सब हो रहा है? ये फाज साहब आपका क्या तबसरा है इसके ऊपर? देखिए, मैं मदर साहब से यहाँ तक इत्तफाक करूँगा कि अगर कोई ये समझ रहा है कि जी जो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है और जिस तरीके से वो चला रहे हैं उसमें कोई तब्दीली आ जाएगी, वज़ीर आज़म तब्दील हो जाएंगे, उनकी टीम में कोई इतनी बड़ी तब्दीली आएगी कि लगेगा कि जनाब ये कोई नई गवर्नमेंट आ गई, ऐसा नहीं होने जा रहा। ये जो गवर्नमेंट आई हुई है ये एक सर्टन लार्जर कॉन्टेक्स्ट के तहत आई है और वो हमें नज़र भी आ रहा है। उसको आप वन पेज कहें, उसको आप हाइब्रिड कहें, जो भी कहें, वो एक तरीके से चलना है। अब उस सिस्टम में ये इजाज़त किसी को नहीं मिलेगी कि वो आके इस सारे निज़ाम को जो है वो डिस्टर्ब करे। अच्छा, ये एक तो ये बात हो गई। लेकिन दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ का और उनके जो साथी हैं उनको ये लग रहा है कि चले हुकूमत तो वो कर रहे हैं लेकिन अगला इलेक्शन कैसे लड़ेंगे। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो उनकी हो सकता है ज़ाती भी होगी, लेकिन उसके साथ साथ उनकी जो है वो नेक्स्ट इलेक्शन और उनकी सियासत और उनके बयानियाँ उसकी भी फ्रस्ट्रेशन हो रही है। उसके लिए क्या करना है, इसलिए हमें नज़र आ रहा है कि उस जमात के अंदर थोड़ी सी रस्साकशी हो रही है जिसकी रिफ्लेक्शन में नजर आती थी राना सनाउल्लाह और जवेद लतीफ साहब की वजह से। ऐसा तो नहीं है कि वो गवर्नमेंट को चलाना चाहते हैं, कामयाब बनाना चाहते हैं इसलिए, और ये अपेरेंटली लग रहा हो कि रस्साकशी है, लेकिन अंदर से जो कि आप तो जानते हैं, अंदर की खबर रखते हैं कि हमेशा एक ही फैसला होता है, सिर्फ एक बयानिया दिखाने के लिए होता है कि एक मज़ामती या एक मफामती बयानिया। देखिए, वो बयानिया हमेशा, ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन इस वक्त जो है अगर आप मुज़ाहिमती बयानियाँ करते हैं और आपकी अपनी गवर्नमेंट है पंजाब में और फेडरल में, तो आप किसके खिलाफ मुज़ाहिमत कर रहे हैं? उनके खिलाफ जिनकी वजह से आप हुकूमत में बैठे हुए हैं। तो इसलिए मेरे PMLN के लिए एक जेन्युइन प्रॉब्लम हो गया है, वो फंस गए और उनको ये नहीं समझ आ रही कि हम जो है वो अपनी इक़्तिदार बचा लें या अपनी सियासत बचा लें। ये आपस में टकराव हो रहा है। और तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत, फिर मैंने दोनों पे इस पे उनसे कोई एस्टैब्लिशमेंट के रवाबित हो सकते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। जो इस टाइम इमरान खान साहब का जो अप्रोच है, जो रवैया है, जिस तरीके से वो बिल्कुल कॉन्फ्रंटेशनल मोड में है, ये अली अमीन गंडापुर साहब ठीक है, वो ग्रैंड स्टैंडिंग करते हैं, उन्होंने जो बयान दिया वो अपने सपोर्ट बेस को ज़रा मोबिलाइज रखने के लिए, लेकिन निचले लेवल पे तो बड़ी कोशिश है PTI में कि किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट से कहीं को रब्ता हो जाए, लेकिन ऊपर वाले लेवल पे जो है वो इस टाइम नहीं हो पा रहा, क्योंकि जो खान साहब मांग रहे हैं वो इस्टेब्लिशमेंट नहीं दे सकती और जो इस्टेब्लिशमेंट मांग रही है वो खान साहब नहीं दे। क्या ट्रस्ट डेफिसिट लगता है आपको मुशर्रफ साहब? क्योंकि जो जनरल लोधी की तजावीज़ हम देख रहे हैं वो तजावीज़ ऐसे तो नहीं आई होंगी, ऑफ कोर्स के 2 साल तक हुकूमत छेड़ा जाएगा। क्या कोई ट्रस्ट डेफिसिट है इस्टेब्लिशमेंट में और इमरान खान साहब में? नहीं, ट्रस्ट डेफिसिट तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, ट्रस्ट ही नहीं है। मतलब जाहिर बात है जब आप जलाओ गिराओ वाले लेवल पे आ जाते हैं और बेसिकली उस बयानी से आप हटते नहीं हैं,
عمران خان جو ہے وہ 9 مئی کے بعد کیا مطلب کسی نے یہ پوچھا ہے؟ مجھے بڑی تعجب ہوتا ہے کہ ہم اس ٹاپک پہ بات کرتے. عمران خان نے تو 9 مئی کا کوئی ایسا بیان نہیں دیا جس میں وہ کہہ رہے ہوں کہ بہت بڑی غلطی ہو گئی, ریگریٹ کر رہے ہوں, کوئی چکر ہی نہیں ہے, بلکہ if anything وہ انہوں نے ڈبل ڈاؤن کر دیا ہے. اور انہی لوگوں نے جنہوں نے ان کو یہ ایڈوائس دی تھی کہ یہ 9 مئی جیسی چیز کرو, وہی لوگ اب ان کی پارٹی اور ان کے ذہن کو اب ڈومینیٹ کرتے ہیں. اب خان صاحب کا اپنا بھی ذہن ہے اور وہ اتنے مطلب غلط نہیں ہے ان دا سینس کہ آپ ان کی 8 فروری کی کامیابی دیکھیں. وہ الگ بات ہے کہ ان کی کامیابی کا نتیجہ جو ہے وہ ان کو نہیں دیا گیا, ان کو ملا نہیں, لیکن یہ سب کچھ جیسے ہے یہ ویسے ہی رہے گا. لگتا ہے آپ کو کہ یہ بات چیت کے دروازے کھل سکتے ہیں ان کے لیے, شرائط کو بدل سکتی ہیں؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ خان صاحب کا کسی طرح سے بھی کوئی مفاہمتی. دیکھیں ان کو فائدہ ہی ہو رہا ہے, وہ جتنا زیادہ اپنی پوزیشن کو ہارڈ لائن کر رہے ہیں اتنا زیادہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں وہ ان کا ایک خیال ہے کہ ٹھیک ہے جی دیکھتے ہیں کہاں تک جاتا ہے. اچھا اس کا, لیکن یہ جو اسحاق ڈار والی بات ہے یہ میں سمجھتا ہوں ایک اہم اس میں نقطہ جو ہے وہ ہم مس کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہ جو 75 سالہ سیاستدان ہے یا 72 سالہ سیاستدان ہے یا 71 سالہ سیاستدان ہے, میرا نہیں خیال کہ وہ آج سے 10 سال بعد کے بارے میں کوئی خاص سوچ رہے ہیں. وہ مشکل سے اگلے 10 دن کے بارے میں سوچتے ہیں. اسی لیے وزیر اعظم کا بھی جو سارا فوکس ہے, جب وہ مطلب ابھی سعودی عرب گئے تھے تو وہ IMF کی کیوں انہوں نے اتنی بات کی, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگلا پروگرام کے جو لوگ ہیں وہ مئی کو آ رہے ہیں, ملک چلے گا نہیں اگر جون جولائی تک نیا پروگرام نہیں ہے. ڈے ٹو ڈے چیزیں جو ہے مینیج کرنی نہیں, لیکن دیکھیں نا, آپ اگر ملک چلا رہے ہوں تو آپ کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری یہ بھی آتی ہے کہ جو اس وقت 16 17 18 سال کے بچے ہیں ان کا اگلے 20 25 سال کا کیا ہوگا. وہاں پہ یہ جو ڈار صاحب والی حرکت ہے, یہ چاہے شہباز شریف نواز شریف ملے ہوئے ہوں, لیکن یہ سب سے زیادہ ڈیمیج کس کو کر رہا ہے, یہ بات میں مکمل کر لوں. جی سر, یہ سب سے زیادہ ڈیمیج مریم نواز شریف کو کر رہے ہیں, کیونکہ ساری جو اٹینشن اس وقت ہونی چاہیے, ایک نئی فیمیل وزیر اعلیٰ ہیں ایک صوبے کی, بہت انرجیٹک ہیں, بہت محنت کر رہی ہیں, ضرور کچھ غلطیاں کرتی ہوں گی, ضرور کچھ اوپینین ہو سکتا ہے وردی پہ اس پہ اس پہ, لیکن جو انرجی وہ لے کے آئی ہیں وہ ساری انرجی ویسٹ ہو جاتی ہے جب ہمارا سارا فوکس جو ہے اسحاق ڈار کے اس ڈرامے پہ کہ اگلا کون سا عہدہ ان کو دیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. میرا خیال ہے بہت زیادہ بات کرنے کی اور بھی ضرورت ہے, بھلے وہ ڈیجیٹل لاز کی بات ہو یا وہ میڈیا کی آزادی کی بات ہو یا پاکستان کی معیشت اور سیاست کی بات ہو, لیکن یہ بات چیت سٹیک ہولڈرز کو کرنا ہے, کسی اور کو نہیں. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.